हेलो आदाब। क्लास 11 की सेमेस्टर 2 की सीरीज़ में एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ एक नए मौजू के साथ। और आज का मौजू है ग्रामर। तो आपके क्लास 11 के सेमेस्टर 2 में आखिर में देखिएगा 5 नंबर का ग्रामर है, जिसमें असनाफ़ अदब, उर्दू सर्फ़ व नहू, इसमें ज़मीर, सिफ़त और फ़ाल का तारुफ़ और उनकी किस्में, मुहावरात व ज़रबुल मिसल। तो इन सब चीज़ों का मैं एक एक करके ये करूँगी। आज मैं असनाफ़ अदब की तारीफ़ यहाँ बयान कर रही हूँ, जिसे आप कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए ये आ सकता है। जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो वही मैं दे रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले अगर शेर की बात की जाए तो मिसरा का सवाल आ सकता है। मिसरा किसे कहते हैं और मिसरा से कैसे शेर बनता है। तो हर शेर में 2 लाइन होती है। हर लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन मिलाकर एक शेर कंप्लीट होता है। ये जो लाइन है उसे मिसरा कहते हैं। तो पहली जो शेर का पहला जो लाइन है या सतर, वो मिसरा कहलाता है और 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक लाइन है, ठीक है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये दोनों अगर मिला देंगे तो एक शेर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफ़ी हों वो बैत कहलाते हैं। रुबाई की तारीफ़ कुछ इस तरह से है। रुबाई 4 मिसरों वाली एक नज़्म है। ये भी एक नज़्म की किस्म है जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है और इसको पहले 2 बीती भी कहा जाता था। रुबाई में आम तौर पर जो मौज़ू इस्तेमाल किया जाता है वो इखलाक, तसव्वुफ़ और नसीहत की मौज़ू को लिया जाता है। चौथा मिसरा सबसे अच्छा और बरजस्ता होता है। आमतौर पर इसमें शायर तशबीह देते हैं, यानी मिसाल देते हैं या किसी चीज़ का मुआवज़ा करते हैं। जितने भी उर्दू के शायर हैं सबों ने रुबाई लिखी है। ज़्यादातर शायरों ने, शुरा ने रुबाई लिखी है। जैसे एक रुबाई आपके सिलेबस में शामिल है, मैंने कल ही वीडियो डाला था, अदना से जो आला। हाँ, तो इस तरह ये 4 लाइन पे या 2 मिसरे पे मुश्तमिल जो शेर होते हैं, जिसका मफ़हूम होता है कि इन 4 अशार में ही, 4 मिसरों में ही वो अपनी बात कह देते हैं, वो रुबाई कहलाती है। मसनवी भी नज़्म की एक किस्म है, लेकिन ये तवील होती है दास्तानों के मानों में। जैसे दास्तान हम नस्म में पढ़ते हैं, तो मसनवी में भी दास्तान ही बयान होता है ज़्यादातर, और काफ़ी दास्तान बयान होने की वजह से ये काफ़ी तवील हो जाता है। इस नज़्म के जो दोनों मिसरे हम काफ़िया होंगे और हर शेर अलहदा काफ़िया का होगा। अशार की तादाद महदूद नहीं होती है, यानी लातादाद अशार हो सकते हैं यहाँ पे। इसमें हर तरह के मज़ामिन को समोया जाता है, लेकिन ज़्यादातर तारीख़ी वाक़यात और दास्तानों को ही मसनवी में जगह दी जाती है। जैसे मसनवी सहरुल बयां, ज़हर इश्क़, इस तरह की जो मसनवी है वो काफ़ी मशहूर है, गुलजार नसीम की। गज़ल भी नज़्म का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसकी नौइयत नज़्मों से अलग होती है। गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना है। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल वो नज़्म है जिसका हर शेर बजाय ख़ुद मुकम्मिल और दूसरों से बेनियाज होता है। यानी शेर जो है, गज़ल का हर शेर, गज़ल कई अशार से मिलकर बना होता है। कभी किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं। मिसरा और शेर मैंने बता दिया आप लोगों को। तो शेर की जमा है अशार। तो कई अशार मिलकर एक गज़ल बनती है, लेकिन गज़ल का हर शेर जुदा होता है। उस एक शेर में एक माने मुकम्मिल हो जाती है। इसलिए पूरी गज़ल को नज़्म नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गज़ल का हर शेर अलग माने रखता है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें हम काफ़िया और हर मिसरा जो हम काफ़िया होता है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, जो शुरुआत इंट्रोडक्टरी जो अशार होते हैं उसे मतला कहा जाता है, और आखिरी शेर को मक्ता का शेर कहा जाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम डालता है। जैसे मीर तकी मीर का
دیکھیے گا نیچے میں میر لکھا رہتا ہے، غالب میں غالب لکھا رہتا ہے. تو اس طرح سے شاعر جو ہے اپنا مقطع میں جو ہے اپنا کلمی نام دیتا ہے. اس میں ہر طرح کے موضوع شامل کیے جاتے ہیں، لیکن پہلے اسے عشقیہ، زیادہ تر عشقیہ اور مجازی، یعنی دو طرح کی عشق کی بات ہوتی ہے، یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی. عشق حقیقی یعنی اللہ سے لو لگانے والی باتیں، اور عشق مجازی یعنی دنیاوی جو عشق ہوتا ہے. تو یہ دو طرح کے موضوع غزلوں میں شامل کیے جاتے ہیں. لیکن 1857 کے غدر کے بعد اس کا رخ بدلا، اور سماج میں ہونے والی برائیوں اور انگریزوں کے ظلم کے خلاف اس میں اشعار بھرے گئے. اس کے بعد آزادی کی جنگ ختم ہونے کے بعد، یعنی ہندوستان آزاد ہونے کے بعد جدیدیت کا جب دور آتا ہے تو غزل کا موضوع بھی چینج ہو جاتا ہے. کہ اس طرح سے ہم پوری طرح سے اسے عشق حقیقی یا عشق مجازی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں ترقی پسند تحریک کا بھی بہت اثر رہا، جدیدیت کا بھی بہت اثر رہا. تو لیکن موٹے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزلوں میں دو طرح کی موضوع استعمال ہوتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور عشق مجازی. قصیدہ. قصیدہ بھی نظم کا ہی ایک قسم ہے، نظم کی ایک قسم ہے، جس میں کسی کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں. یعنی بادشاہوں کی تعریف میں ان کی سرنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ تر شعراء پہلے انعام و اکرام کے لالچ میں قصیدہ لکھا کرتے تھے بادشاہوں کی تعریف میں. تو غزل کی طرح قصیدے کی بھی صرف دو مصروں میں قافیہ ہوتا ہے. غزل اور قصیدے میں باعتبار صورت صرف یہ فرق ہے کہ غزل میں جتنے مطلع ہوتے ہیں سب یک کے بعد دیگرے اس کی شروع ہی میں آ جاتے ہیں، لیکن قصیدے میں نیا مطلع کچھ اشعار کے بعد آتا ہے. یعنی غزل میں تو ہے مطلب پہلا شعر ہی مطلع کا کہلاتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ اشعار کے بعد مطلع کا شعر آتا ہے، مطلب بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب قصیدے کے بہت سارے اجزائے ترکیبی ہیں جو جب آپ اسے وسعت کے ساتھ پڑھیں گے تب اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن ابھی گرامر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. قصیدہ تزییق کے روزگار مرزا غالب کو بہت مشہور ہے، اور آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے ابھی قصیدہ جسے آپ پڑھ رہے ہیں. تو قصیدہ اصناف سخن کے ان غزل، قصیدہ اور ان سب چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جو شاید ایگزام میں نہ بھی آئے لیکن پھر بھی آپ اسے جان کر رکھیں، تاکہ اگر ایگزام میں کبھی آ بھی جائے تو آپ لکھ پائیں گے، اور آنے والے دنوں میں آپ کی اسٹڈیز کے لیے بھی یہ نالج، یہ جانکاری ہونی ضروری ہے. تو یہ چند چیزیں یہ ہیں. مثلث یعنی 3 مصروں پہ مشتمل جو بند ہوتا ہے اسے مثلث کہتے ہیں. اسی طرح سے مربع یعنی 4 مصروں پہ مشتمل جو بند ہوتا ہے اسے مربع کہتے ہیں. اسی طرح سے 5 مصروں پہ مشتمل جو بند ہوتا ہے اسے مخمس کہتے ہیں، اور 6 مصروں پہ مشتمل جو بند ہوتا ہے اسے مسدس کہتے ہیں. اکثر دیکھیے گا نظمیں جو ہے یا تو 3 یا 4 مصروں پہ، یا تو 5 مصروں پہ یا 6 مصروں پہ ہوتا ہے. جیسے مسدس میں 6 مصرے ہیں، اور مسدس حالی جب آپ پڑھیں گے تو اس کے جتنے بھی بند ہیں سب 6 مصروں والے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے نظم میں بھی شامل ہے نا، اس میں بھی 6 مصرے ہیں، 5 مصرے ہیں. تو مرثیہ بھی ایک طرح نظم کی قسم ہے، لیکن اس کا موضوع تھوڑا الگ ہوتا ہے. مرثیہ جو ہے نظم کی ایک قسم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کسی کے ایک ماتم اور رونت ہونے کے اوپر ہے، یعنی کہ کسی کے موت کے غم پہ یا کسی کے میت پہ اس طرح سے مرثیہ لکھ کر اظہار عقیدت پیش کیا جاتا ہے. مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی کی موت پر اظہار غم و الم کیا جائے، مرثیہ کہلاتی ہے. مرثیہ میں زیادہ تر 2 طرح کے مرثیہ پائے جاتے ہیں، ایک ہے شخصی مرثیہ اور ایک ہے کربلائی مرثیہ. شخصی میں وہ ہے جو کسی شخص کے شخصیت کے بارے میں بیان ہو، کسی شخص کا، جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح کے جو شخصیت پہ ہے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی شخصیت بیان کی جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی پہ جو مرثیہ لکھے جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کربلائی مرثیہ جو کربلا کے واقعات پہ لکھے جاتے ہیں، یعنی کربلا کے جتنے بھی واقعات ہوئے اور جتنے لوگوں کی شہادت ہوئی ان سب پہ مرثیے لکھے گئے کافی. اور یہ مرثیہ کافی غم سے لبریز اور بہت دل کو رلا دینے والے مرثیے ہیں.
تو مسیح میں دو ہی موضوع زیادہ ملتے ہیں، ایک ہے شخصی اور ایک ہے کربلائی۔ زیادہ تر کربلا کے شہداء کے اوپر ہی مرثیے لکھے گئے ہیں۔ اچھا، اصناف ادب کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ایگزام میں آپ کے آئیں گی، جیسے اسم، ضمیر، صفت اور فعل۔ میں چاروں کا ایک ایک کر کے تعارف آپ کے پاس پیش کر رہی ہوں، اسے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر ہوا تو میں اسکرین شاٹ بک سے کچھ دے دوں گی آپ لوگوں کو، تو آپ اسے نوٹ کر لیں گے۔ تو اسم کیا چیز ہے پہلے سمجھ۔ اسم یعنی انگلش میں نون کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا نام، جسے دنیا میں جتنی بھی چیزیں سب کے کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن نام کچھ اس طرح سے ہیں، کچھ خاص نام ہوتے ہیں اور کچھ عام نام ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا نام خاص ہے، لیکن اگر ہم اسی کو کئی لڑکیاں کہتے ہیں، کئی لڑکے کہتے ہیں تو یہ عام ہو جاتے ہیں، لیکن جب کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ تو اسم یعنی نام، انگلش میں آپ نے نان، پراپر نان اور کامن نان پڑھا ہے، تو اسی طرح سے اردو میں بھی اسم وہی ہے جو نام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ضمیر۔ ضمیر یعنی پرونون، یعنی اسم کی جگہ جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ، وہ، اسے، اسے، تو یہ ضمیر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اسم کی جگہ اسے، اسم کو بار بار نہ لے کر اس کی جگہ یہ، وہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تیسرا ہے صفت۔ صفت یعنی ایڈجیکٹو۔ صفت کسی کی کوالٹی یا خوبی کو بیان کرنا۔ ہر چیز کی ایک خوبی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ایک خوبی ہے، اس کی بدصورتی بھی ایک خوبی ہے، تو اسے صفت کہتے ہیں۔ صفت یعنی ایڈجیکٹو۔ انگلش میں آپ لوگوں نے ایڈجیکٹو کی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ ایڈجیکٹو، کائنڈ آف ایڈجیکٹو، جس میں کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں آتا ہے۔ پھر ایڈجیکٹو کی ڈگری آتی ہے، 3 طرح کی ڈگری، تو یہ تمام چیزیں ضمیر میں شامل ہے۔ تو آپ صرف تعریف لکھ دیں گے اور ایک مثال بھی دے دیں گے تو ہو جائے گا کہ اسم کی جگہ صفت میں، صفت وہ ہے جس سے کسی کی خوبی، اچھائی یا برائی ظاہر ہو، جیسے خوبصورتی، بدصورتی، لمبا، ناٹا، چھوٹا، بڑا، یہ ساری چیزیں آپ مثال کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل یعنی ورب۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ فعل کا کہلاتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، سیکھنا، دوڑنا، چلنا، یہ سارے فعل ہیں جسے ورب کہتے ہیں انگلش میں۔ تو آپ اس کی تعریف اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا کو فعل کہتے ہیں، جیسے دوڑنا، کرنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا۔ اس طرح سے آپ ایک جملہ بنا کر بھی اسے دے سکتے ہیں۔ اور ان کی قسمیں بھی آپ کو بتانی ہے، تو قسموں کے لیے میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دوں گی ویڈیو کے اینڈ میں، آپ اسے پاز کر کے اسے لکھ لیجیے گا تو آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا۔ شکریہ۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ اور بھی 2 چیزیں شامل ہیں گرامر پورشن میں، ایک ہے محاورے اور دوسرا ہے ضرب المثل۔ محاورے تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی کیا ہوگا کلاس 10 میں، کہ محاورے وہ ہے جو کسی بڑی بات کو ایک جملے میں، ایک ورڈ میں، 1 سے 2 ورڈ میں بیان کر دینا، جیسے آب ہو جانا، یعنی شرمندہ ہو جانا۔ تو وہ شرمندہ ہو گیا، یہ نہیں کہہ کر ہم کہتے ہیں کہ وہ آب ہو گیا، تو یہ ہے محاورے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کئی محاورے آپ کے جو آئیں گے، بہت زیادہ ایزی ہی آتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک بار دیکھ لینا ہوگا۔ اگر ہوا تو میں بھی اس کی بھی میں اسکرین شاٹ آپ کو دے دوں گی۔ تو محاوروں کو جملے میں استعمال کیسے کرنا ہے۔ محاورے، کبھی کبھی محاورے کے معنی بھی لکھنے کو کہا جاتا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو محاوروں کو جملوں میں اگر استعمال کرنا ہے تو آپ محاورے ایسے بنائیں گے کہ محاورے کا جو لفظ ہے وہ جملے میں آنا چاہیے، جیسے احمد اپنی کارکردگی کی وجہ سے آج آب ہو گیا، تو یہاں پہ میں نے آب کا لفظ استعمال کیا ہے جو محاورے میں ہے۔ آپ یہ نہیں کہ یہ جملہ نہیں بنا سکتے کہ احمد آج اپنی کارکردگی کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا۔ شرمندہ اس کا معنی ہے، معنی استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ اس لفظ کو استعمال کرنا ہے جو محاورے میں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محاورے کے جملے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اکثر بچے یہ غلطیاں کرتی ہیں کہ معنی کو لکھ دیتی ہیں نظم میں، جملے میں،
जो غلط ہے، جس کی وجہ سے ان کو مارکس نہیں ملتا. اس لیے محاورے جب بھی لکھیں گے دماغ میں آپ کا معنی ہونا چاہیے، لیکن معنی کو دماغ میں رکھ کر آپ کو جملہ تیار کرنا ہے، لیکن جملے میں لفظ محاورے کا ہی استعمال کرنا ہے. یا آنکھ کا تارا ہونا، تو نوشین اپنی نانی کے آنکھ کا تارا ہے. تو نانی کے آنکھوں کا تارا ہے، تو یہ آنکھوں کا تارا ہم نے اس لفظ کو استعمال کیا. آنکھوں کا تارا مطلب بہت عزیز ہونا، تو بہت عزیز ہونے کی جگہ ہم نے اس کا میننگ کے جگہ اس لفظ کو استعمال کیا. اسی طرح سے ضرب المثل. ضرب المثل کیا ہے؟ بہت بڑی بات کو ہم چھوٹے پیمانے میں کہہ دیتے ہیں، ہاں، جس کے لیے بہت بڑی بڑی جملے یا بہت سارے ایکسپلینیشن نہیں کر کے کچھ ایک لائن میں ہی اسے بیان کر دیتے ہیں. جیسے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اگر ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یعنی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جب کام کرنے کا وقت آیا تو کہا کہ آنگن ہی ٹیڑھا. یعنی بہت سارے لوگ ہیں ڈنگے ہانکتے ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نقص یا برائی نکال دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میرے اندر کمی ہے، لیکن اس میں برائی نکال دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو ضرب المثل کہا جاتا ہے، جس سے مثال دی جاتی ہے. جیسے بہت سارے اور بھی مثالیں ہیں، جیسے چور کے ڈاڑی میں تنکا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد. اس طرح کے ضرب المثل آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں. تو چند ضرب المثل کو آپ کو دیکھ لینا ہوگا، اس کے معنی سمجھ کر لکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ ہے آپ کا، اگر پروجیکٹ کی طرف ہم جاتے ہیں، چلیے پروجیکٹ دوسرا پورشن کلاس 11 کے سیمسٹر 2 میں جو شامل ہے وہ پروجیکٹ ہے. اور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں. ایک تو آپ فائل تیار کرنے کے لیے ٹیچر کہہ سکتی ہیں کسی ایک ٹاپک پہ، جو بھی ٹاپک آپ کو ملا اس پہ آپ کو 10 سے 12 صفحات پہ ایک فائل تیار کرنا پڑے گا. فائل تیار کرنے میں بچے اکثر غلطی کرتے ہیں کہ ٹاپک تو مل گیا ہے بس کچھ بھی لکھ کر دے دینا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مارکس نہیں ملتے ہیں. ٹاپک ملنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس کا کنٹینٹ تیار کرنا ہوگا، فہرست تیار کرنا ہوگا کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کون کون سی چیزیں یا کون کون سے مواد اس فائل میں ڈالنے والے ہیں. مان لیے ایک شاعر کے بارے میں اگر لکھنا ہے، مرزا غالب کے بارے میں، تو سب سے پہلے ان کی پیدائش یا ان کا سوانح حیات دیں گے. اس کے بعد ان کی شاعری کا تذکرہ کریں گے کہ اردو غزل میں ان کی کیا اہمیت تھی، انہوں نے کس طرح کی شاعری کی. اس کے علاوہ مرزا غالب ہے، اگر ان کے خطوط کے شاعری کے بارے میں ہی صرف دینا ہے تو ان کے غزلیات کے الگ الگ پہلو ہمیں دینا ہوگا. اس کے بعد آخر میں کنکلوژن دینا ہوگا. کنکلوژن جو ہے اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے لکھے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اسی سے ایگزام کرنے والے ایگزامینر جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ آپ نے ان تمام ٹاپک کو پڑھنے کے بعد جو بھی فائل تیار کیا ہے اس میں آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے اس ٹاپک کو لے کر. تو کنکلوژن کوشش کریں گے کہ آپ خود لکھیں، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہاف پیج کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خود آپ لکھیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 اٹیچمنٹس لگتے ہیں ان اکنالجمنٹ کے، تو وہ آپ ڈال دیں گے. اور فرنٹ پیج میں اسکول کا نام اور باقی ساری ضروری انفارمیشن، جیسے اسٹوڈنٹ کا نام، کلاس رول نمبر، رجسٹریشن نمبر، اور کون سے ٹیچر کے گائیڈنس میں آپ نے وہ سبجیکٹ تیار کیا، یہ ساری چیزیں. تو یہ رہی فائل. دوسری طرف ہے زبانی امتحان یا وائیوا. اب ٹیچر چاہے تو سلیبس میں سے آپ کو ٹاپک بتا بھی سکتے ہیں کہ میں یہ چیپٹر سے وائیوا لوں گی، یا تو پھر وائیوا. تو ٹیچر چاہیں تو رینڈم بھی پوچھ سکتی ہیں، یا پھر آپ کو ٹاپک دے دیں گے کہ ان چیزوں سے امتحان زبانی ہوں گے. اب زبانی امتحان کوئی بھی سلیبس سے کسی بھی چیپٹر سے لیا جا سکتا ہے، شارٹ کویشچنس کے طور پر، آبجیکٹیو ٹائپ کویشچن کے طور پر، یا 20 سے بھی کچھ سوال کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کر کے رکھیں، اچھے سے پڑھ کر رکھیں. اگر غزل اور نظم ہے تو اسے بھی بار بار پڑھ لیں. پڑھنے سے کیا ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ ہے، کوٹیشن وغیرہ آئے گا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. پڑھنا بہت ضروری ہے. آج کل کے بچے پڑھتے بالکل نہیں ہیں، بس چاہتے ہیں کہ بس نوٹس مل جائے اور ایگزام کے ایک دن آگے پڑھیں گے، اب کام تمام. لیکن ایسا نہیں کرنا. جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھائی سے دل چراتے ہیں، بس ایگزام کے لیے سوچتے ہیں ایگزام دینا ہے کسی طرح سے، تو ایسا مت کیجیے. پڑھنا ہے تو اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے.
सरगर्मियों में है, देखिए एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ और दिए गए हैं जिसमें डिबेट, रिसाइटेशन, एक्सटेम्पो और स्पीच और क्विज़ है। यानी इन सब चीज़ों में से कोई एक टीचर करा सकती है, सब्जेक्ट टीचर। डिबेट में आपको बहस करना पड़ता है, उर्दू में अगर कोई टॉपिक दे दिया गया तो आपको उस पर फॉर एंड अगेंस्ट में डिबेट तैयार करना पड़ेगा, या टीचर दो बच्चियों को अलग अलग दे सकती है कि वो आप फॉर में बोलेंगे और आप अगेंस्ट में बोलेंगे। इसके अलावा है रिसाइटेशन, किसी गज़ल या नज़म को पूरे क़राअत के साथ तरह में पढ़ना, यानी उसको क़राअत के साथ अच्छे से गा कर पढ़ना। जिस तरह से दुआ नज़्म पढ़ी जाती है, लब पे आती है दुआ, क़राअत के साथ पढ़ी जाती है। या कोई भी गज़ल पढ़ने का जो मुशायरे वगैरह में आप देखेंगे तो शोरा भी अपनी गज़लें जो है क़राअत के साथ सुनाते हैं और पूरे तर्ज में पढ़ते हैं। उस तरह से आपको कोशिश करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा एक्सटेम्पोर स्पीच है, यानी इंस्टेंट टीचर कोई भी एक टॉपिक आपको दे देंगी, उस पर आपको बोलना है 5 मिनट 3 मिनट जो भी वक्त वो मुकर्रर करेंगी टीचर, तो उस पर आपको बोलते रहना है। और आखिर में है क्विज़, या इस तरह के और भी चीज़ें। क्विज़ तो आपको पता है, क्वेश्चन आंसर राउंड जो होता है, अलग अलग राउंड में क्वेश्चंस होते हैं। तो स्कूल में या तो टीचर क्विज़ कंपटीशन भी करवा सकती है, आपस में ही क्विज़ ग्रुप बनाकर क्विज़ करवा सकती हैं, या तो फिर क्लास में ही कुछ क्वेश्चंस पूछकर आपको क्विज़ करवा सकती हैं। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन इस तरह का है। अगले टॉपिक में अंजुमन पंजाब लाहौर और बाकी जो चीज़ें बाकी रह गई हैं उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ग्रामर के पोर्शन में मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट और ज़रबुल मिस्ल और मुहावरे की भी स्क्रीनशॉट दे दूँ ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये मतलब नहीं कि आप बस मिल गया है तो बस उठा कर रख दें, ऐसा नहीं। उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तभी मार्क्स आपके अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत आप लोगों के काम आएगी, और आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं और भी इस तरह की कोशिश करूँगी। शुक्रिया।